अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर आमीन या रब्बल आलमीन। तो प्यारी बहनों, आजकल ज़कात के बारे में काफ़ी सवालात आ रहे हैं, क्योंकि हर एक को शौक होता है कि रमज़ान के महीने में वो ज़कात दें, ज़्यादा दर्जा हासिल करें, ज़्यादा सवाब कमाएं। हालांकि पूरे महीने में आप जब मर्जी दे सकते हैं, लेकिन इंक्लूडिंग नहीं, सभी रमज़ान के महीने में ही देते हैं। तो हम देख लेते हैं कि ज़कात के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या फरमाया है, फिर इनके बारे में हमें अहादीस से क्या रहनुमाई मिलती है। ज़कात इस्लाम के 5 रुकनों में से एक अहम रुकन है, जो कि हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो अपने सोने में से, अपने माल में से ज़कात निकाले। ये सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं, इससे पहली उम्मतों पर भी फर्ज थी। सूरतुल तौबा की आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीना व फ़ी सबीलिल्लाहि व बनिस सबील फ़रीदतम मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। तर्जुमा है, सदके सिर्फ फकीरों के लिए हैं, यानी कि ज़कात के बारे में अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि सिर्फ फकीरों के लिए हैं और मिस्कीनों के लिए और उनके वसूल करने वालों के लिए और उनके लिए जिनके दिल पर चाहे जाते हों, यानी कि गैर मुस्लिमों के लिए जिनके दिलों को पचाए जाना होता है, यानी कि उनके दिलों में उल्फत डालना इस्लाम के लिए। आगे अल्लाह फरमाते हैं, और गर्दन छुड़ाने वालों के लिए, यानी कि जब गुलाम होते थे उस टाइम में तो उनको ज़कात दी जाती थी कि उनके बदले में वो उनको आज़ाद कर दें। और कर्जदारों के लिए और अल्लाह की राह में और राह व मुसाफिरों के लिए फर्ज है अल्लाह ताला की तरफ से, और अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है। इसमें अल्लाह ताला ने 8 मुशारफ फरमाए हैं। नंबर 1 फुकरा के लिए, नंबर 2 मस्कीनों के लिए, नंबर 3 आमलीन के लिए, यानी कि जो ज़कात के ऊपर काम करते हैं उनके लिए, नंबर 4 ऐसे नॉन मुस्लिम जो इस्लाम की तरफ थोड़ा सा माइल हो रहे हों, उनके दिलों में उल्फत डालने के लिए भी उनको ज़कात में से कुछ दिया जा सकता है। और नंबर 5 मुजाहिद जो कि अल्लाह ताला की राह में जिहाद कर रहे हों, उनको ज़रूरत है तो उनको भी दें। नंबर 6 मुसाफिर, नंबर 7 गुलाम, नंबर 8 कर्जदार। तो गुलाम तो आजकल नहीं होते, उस टाइम में होते थे। तो किसी को आज़ाद करवाने के लिए, किसी गुलाम को आज़ाद करवाने के लिए भी ज़कात की रकम दी जा सकती है। उसके मालिक को, यानी कि उसके मालिक को रकम दे दी जाए और गुलाम को आज़ाद करवा दिया जाए। ज़कात की रकम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 8 लोगों पर खर्च की जाएगी, इसके अलावा किसी और को देना जायज़ नहीं है। और ये बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, हर एक को उठा के ना ज़कात दे दें। सिर्फ ये देखें कि अल्लाह ताला ने कौन कौन से मुशारफ बताए हैं जिनके ऊपर ज़कात खर्च करनी है। जब आपके माल को या सुनने को पूरा साल हो जाता है तो आप ज़कात देते हैं, लेकिन इससे पहले भी अगर आपको कोई ज़रूरतमंद लगता है तो आप उनके ऊपर ज़कात के पैसे खर्च करना चाहती हैं, तो अभी ज़कात का टाइम नहीं आया, तो आप नियत कर सकती हैं कि उससे पहले ही किसी को ज़कात के पैसे दे दें। तो आप जब ज़कात निकालें तो उसमें से फिर वो पैसे काट लें। लेकिन अगर नियत नहीं करेंगी, बाद में आपने देने के बाद सोचा कि अब मैं उन पैसों को ज़कात की रकम में शामिल कर लेती हूँ, तो ये जायज़ नहीं होगा। ज़कात के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा ताकीद फरमाई है, और हदीस पाक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सोने और चांदी का मालिक हो लेकिन उसका हक यानी ज़कात अदा न करे, तो क़यामत के दिन उस सोने और चांदी की तख्तियां बनाई जाएंगी, फिर उनको जहन्नम की आग में गर्म किया जाएगा, फिर उनसे ज़कात ना अदा करने वालों के पहलू पर, पेशानी पर और पीठ पर दाग लगाए जाएंगे।
جب کبھی یہ تختیاں گرم کرنے کے لیے آگ میں واپس لی جائی جائیں گی تو دوبارہ عذاب دینے کے لیے لوٹائی جائیں گی۔ اس سے یہ سلوک سارا دن ہوتا رہے گا، جس کا عرصہ 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ انسانوں کے فیصلے ہو جائیں۔ پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے یا دوزخ کی طرف، کہ اتنا لمبا عرصہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اور اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی جس میں وہ مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور آخرت کا فکر کم کرتے ہیں، حالانکہ مسلمان بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، باقی سارے نیک کام بھی کرتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو اس آیت کو بھول جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی، اور اس حدیث کو بھول جاتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور یہ تو صرف میں نے سونے اور چاندی کے بارے میں بتایا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت لمبی حدیث ہے۔ اونٹوں کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی، یعنی کہ کسی کے پاس 40 اونٹ ہیں تو ان میں سے 1 اونٹ کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی، کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں تو اس میں سے 1 بکری نکالنی ہوگی، اور گھر جو کسی نے لے کے کرائے پہ دیا ہوا ہے اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکلے گی۔ اس میں سے جو آمدن ہوگی اس کو بڑے سال ہو چکا ہوگا اور اتنی آمدن ہوگی کہ اس سے 7.5 تولے سونا خریدا جا سکے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ کسی نے پلاٹ لیا ہوا ہے تو وہ سونے کے جیسا ہی ہوتا ہے کہ لے لیا پھر اس سے زیادہ قیمت میں آگے بیچ دیا۔ اگر اس نے کسی بزنس کے لیے لیا ہوا ہے تو اس میں سے بھی زکوٰۃ نکلے گی، اور بلکہ ایک حدیث میں تو ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا روپیہ پیسہ قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر ان کو ڈھسے گا اور کاٹے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایسا مال جس میں سے اللہ تعالیٰ کا حق نہ ادا کیا جائے، یعنی زکوٰۃ نہ دی جائے، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری نہ کی جائے، تو ایسا مال کسی کام کا نہیں، وہ تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ پتہ نہیں آپ کی کل کو زندگی ہے کہ نہیں ہے، آپ اپنی زندگی میں اچھا کام کر جائیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آپ کی جان نکلے، خاتمہ بالخیر ہو۔ خاتمہ بالخیر تبھی ہوگا جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو مانیں گے، احادیث پر عمل کریں گے، قرآن پاک پر عمل کریں گے، تو وہی خاتمہ بالخیر ہوگا۔ یہ نہیں کہ قرآن پاک کی کچھ آیات پر ہم نے بنی اسرائیل کی طرح عمل کیا اور کچھ کو پیچھے چھوڑ دیا، یعنی کہ کچھ کے اوپر عمل نہیں کیا، سب آیات پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر رحم کرے تو آپ کو زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوگی، باقی نیک کاموں کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، کہ تم زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اس کی رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تزکیہ نفس کا ذریعہ بنتی ہے، آپ کا مال پاک ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کر کے آپ کو اپنے نفس پر بھی قابو پانا آ جاتا ہے، کیونکہ مال سے دنیا بہت محبت کرتی ہے۔ جب مال میں سے زکوٰۃ نکالتی ہے تو اس کا مطلب کہ اس نے اپنے نفس کے اوپر قابو پا لیا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی۔ جو کوئی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں، اور یہ آپ لوگوں کا وہم ہے کہ آپ کا مال کام ہو جائے گا، کام نہیں ہوتا، بلکہ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ مزید عطا فرماتے ہیں، کیونکہ آپ کو مال بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو جب آپ اس میں سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور مال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کون سی کمی آنے والی ہے؟ اللہ جتنا چاہے جس کو جتنا مرضی دے دے۔ اور کسی کے پاس اگر 7.5 تولے سونا ہے تو اس سے اوپر اگر ہے تو زکوٰۃ نکلے گی، 7.5 تولے سونا ہے تو پھر بھی زکوٰۃ نکلے گی، لیکن اگر اس سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ بنتی تو نہیں۔ کوئی اپنے شوق سے دینا چاہتا ہے تو بہت بڑا درجہ حاصل کر لے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت پائے گا، ثواب پائے گا۔ اور اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ بنتی ہے، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں بنتی، زیادہ ہے یا 52.5 تولے ہے تو زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو سونے سے یا چاندی سے آپ 2.5% زکوٰۃ نکالیں گی، یعنی اگر آپ کے پاس 20 تولے سونا ہے تو اس میں سے آدھا تولہ نکال لیں گی،
اور اگر 40 تولے سونا ہے تو اس میں سے 1 تولہ نکال لیں گی۔ اب آپ نے سونا نہیں کسی کو دینا، سونا بیچ کے اس کی رقم کسی کو دے سکتی ہیں، یا پھر گھر میں سے جو آپ کے پاس رقم ہے تو وہ رقم آپ 1 تولے کے حساب سے دے سکتی ہیں، لیکن سونا نہیں کسی کو دے سکتی۔ اور ایسے ہی چاندی کا بھی حکم ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وسق سے کم کھجوروں میں زکوٰۃ نہیں ہے، تو کھجورے کے اوپر بھی زکوٰۃ بنتی ہے، دیکھیں۔ اور 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے، اوقیہ 52.5 تولے کو کہتے ہیں۔ اور 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، جس کے پاس 5 اونٹ ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے، 5 اونٹ سے کم ہوں تو پھر زکوٰۃ نہیں بنتی۔ یہاں بھی پتہ چل گیا کہ کسی کے پاس 5 اونٹ ہو تو زکوٰۃ بنے گی۔ کچھ بہنوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سے کم سونا ہے، یعنی کہ 3-4 تولے ہے، پھر کسی کے پاس کچھ تولے چاندی ہے اور کچھ مال ہے، تو آل ٹوگیدر ملا کے اگر اتنی رقم بنتی ہے، آپ حساب لگا لیں کہ اگر اتنی رقم بنتی ہے کہ 7.5 تولے سونا جس سے خریدا جا سکے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ایک میسج بھی آیا تھا دینی سسٹر گروپ میں، تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے ڈیئر۔ ہاں، کوئی اپنے شوق سے ایسا کرتا ہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن یہ میسج لوگوں تک نہ پھیلائیں کہ ایسے بھی فرض ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ فرض یہی ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے اس میں سے زکوٰۃ نکال دے، اور جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے وہ زکوٰۃ نکال دے۔ جس کے پاس اتنی رقم ہے کہ جس سے 7.5 تولہ سونا خرید سکے وہ اس میں سے زکوٰۃ نکال دے۔ اور یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ جو زمین کی پیداوار ہے، گندم ہے، اس میں سے بھی زکوٰۃ نکلے گی، کشمش ہے اور کھجوریں ہیں اس میں سے بھی زکوٰۃ نکلے گی۔ سنن نسائی کی روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک غلہ اور کھجور کی مقدار 5 وسق، 5 وسق کس کو کہتے ہیں؟ تقریباً 20 من یا 725 کلو گرام جو وزن ہو اس کو 5 وسق کہتے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس سے زیادہ پر زکوٰۃ ہے۔ اور بکریوں کے بارے میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں تو اس میں سے 1 بکری زکوٰۃ کی دے دے، لیکن 40 سے اگر کم بکریاں ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جو حلال جانور ہیں ان کی ڈیفرنٹ زکوٰۃ بتائی گئی ہے، اونٹ کی اور بکری کی اور گائے کی، اور ان کو بھی لیے ہوئے اگر سال سے اوپر ہو جائے تو زکوٰۃ بنتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ جو ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں، جو جتنی مرضی آپ کے پاس ہوں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کسی نے پلاٹ اپنا لیا ہوا ہے گھر بنانے کے لیے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کسی کے پاس اس کے علاوہ استعمال کرنے والی چیزیں ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، سوائے سونے کے۔ وہ استعمال شدہ ہے یا پڑا ہوا ہے یا بچوں کے لیے لے کے رکھا ہوا ہے تو ہر صورت میں آپ سونے چاندی کی زکوٰۃ ضرور دیں گی اگر آپ کے پاس سال سے زیادہ پڑے ہوئے ہو چکا ہے تو۔ اور غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، وہ چاہے غریب ہوں فقیر ہوں، ان کو زکوٰۃ نہ دی جائے۔ ویسے آپ ان کی مدد کر دیں تو وہ صدقہ کہلائے گا، لیکن زکوٰۃ کی رقم آپ ان تک نہیں پہنچائیں گی۔ والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ ان کی خدمت کرنا آپ کے اوپر لازم ہے، آپ ان کو زکوٰۃ کے پیسے سے ان کی مدد نہیں کریں گی، اپنے خود کے پیسوں سے ان کی مدد کریں گی، ان کی لک آفٹر کریں گی۔ اپنے بہن بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ دے سکتی ہیں، اپنے بچوں کو اور والدین کو نہیں دے سکتی۔ اپنے شوہر کو آپ دے سکتی ہیں، اگر آپ کا شوہر غریب ہے، مسکین ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ کے پاس سونا ہے، آپ بیچنا بھی نہیں چاہتی تو آپ اس میں سے جو زکوٰۃ نکالیں گی وہ اپنے شوہر کو دے سکتی ہیں، بے شک وہ جس کے اوپر مرضی خرچ کرے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں صاحب مال ہوں اور میرا باپ میرے مال کا محتاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، نیز فرمایا اولاد تمہاری پاکیزہ کمائی ہے، اپنی اولاد کی کمائی سے کھاؤ، یعنی کہ آپ کی اولاد آپ کو کما کے کھلائے،
آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ ہی کی کمائی ہے، آپ نہیں کما سکتے، آپ کے پاس اتنی دولت نہیں ہے اور آپ محتاج ہیں، تو آپ زکوٰۃ اپنی اولاد سے نہیں لیں گے، لیکن ان کا فرض ہے کہ وہ آپ کو کما کے بلکہ کھلائیں، آپ کا خیال کریں۔ اب آخر میں زکوٰۃ کی ہم فضیلت دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر اور رمضان المبارک کے روزے رکھ۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے جنتی آدمی دیکھنا ہے یا پسند ہو وہ اسے دیکھ لے، یعنی کہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ کہ اس نے کہا کہ نہ تو میں ان فرائض سے بڑھ کر کوئی اور کام کروں گا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، نہ ہی میں ان میں کمی کروں گا۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے ایمان کی گواہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ سنن نسائی کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو اچھی طرح کرنا نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ کہنا میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کہنا آسمان اور زمین کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ نماز قیامت کے دن روشنی ہوگی اور زکوٰۃ صاحب ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ صبر کرنا پریشانیوں اور مصائب میں راہ دکھانے کے لیے روشنی ہے، اور قرآن قیامت کے روز گواہی دے کر تیرے حق میں حجت بنے گا یا تیرے خلاف حجت بنے گا۔ تو زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ ہمیں باقی فضائل کا بھی الحمدللہ ہمیں اس حدیث مبارکہ سے پتہ چل گیا۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن اگر ہم صحیح طریقے سے جیسے حق ہے پڑھنے کا پڑھیں گے، عمل کریں گے، تو وہ ہمارے لیے قیامت والے دن حجت بن جائے گا۔ اگر نہیں پڑھیں گے یا نہیں عمل کریں گے تو یہ آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، آپ کو دینے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینے والے بنائے، لینے والے نہ بنائے۔ کئی لوگ اس بات کی وجہ سے اس ڈر سے زیادہ سونا نہیں لیتے کہ کہیں ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑ جائے۔ کئی لوگوں کے پاس سونا ہوتا ہے، بیچ دیتے ہیں کہ بھئی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، تو یہ تنگ دلی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تو ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کا حصہ ڈالا ہے۔ یہ صرف مال آپ کا مال نہیں ہے، اس میں بہت سے حصے دار شامل ہیں جن کے حصے آپ نے دینے ہیں، جن کا حق آپ نے دینا ہے۔ مال تو آپ کے پاس آ گیا، لیکن اس میں سے صدقے اور زکوٰۃ کے ذریعے آپ لوگوں کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا، آپ کی بخشش فرمائے گا۔ بہت سے غریب مسکین ایسے ہیں جو پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو کوئی ہمیں زکوٰۃ دے گا، کوئی ہمیں صدقہ دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں بہت زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے، تو آپ نے زکوٰۃ تو نکالنی ہی ہے، بلکہ اپنا صدقہ بھی دیں، رمضان میں بہت زیادہ صدقہ کر دیں، اور فطرانے کی بھی فکر رکھیں، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے پورے ارکان ادا کرنے والے بنا دے اور قبول فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔